अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर तीन खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला मुकदमा सहाफ़ियों का है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायजा ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि IG इस्लामाबाद इस ओहदे पर रहने के काबिल नहीं। ये ऑब्जर्वेशन क्यों दी गई, इस हवाले से आपको तफसीली तौर के ऊपर आगाह करूंगा। दूसरा मुकदमा इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत की तश्कील का दूसरा मामला, जिसमें के अंदर वफाकी हुकूमत की तश्कील मुकम्मल हो गई, कौन कौन इसमें शामिल है और वफाकी हुकूमत को अब क्या इकदाम करने चाहिए। नाज़रीन, तीसरी खबर आपके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के अंदर प्रोसिक्यूशन के वकील ने इमरान खान की अपीलों के ऊपर एतराज़ आयद कर दिया। ये एतराज़ क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि नाज़रीन मैं अपना वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और इसका बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। नाज़रीन, मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को रमज़ान की मुबारकबाद। और अब बाकायदा वीलॉग का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक इंतहाई अहम मुकदमा सहाफ़ियों से के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुना। इस केस के अंदर एक पाकिस्तान प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसकी जानिब से भी एक दरख्वास्त, आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके अंदर आजकल एक JIT बनाई गई है, जो कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों या यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से बड़ी मशहूर है। उसको चैलेंज किया गया और अदालत से यह सदा की गई कि इस JIT को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, बुनियादी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 साल पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायजा ने उस वक्त के सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त के ऊपर ये एक खुद नोटिस लिया था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत की, तो सबसे पहले इस्लामाबाद के IG पेश हुए। FIA की जो JIT के मेम्बरान थे वो अदालत में पेश हुए। तो चीफ जस्टिस काजी फायजा ने सबसे पहले IG इस्लामाबाद से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा बारे पूछा कि उनके जो अगवाकार थे वो कौन थे, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या नहीं किया गया। जिस पर उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि असदूर और सहाफ़ी अबसार आलम के ऊपर हमला करने वाले 2 मुल्ज़मान हमने एक दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार किए हैं और उन्हें तस्लीम किया है कि उन्हें 30 लाख रुपए की रकम अबसार आलम को गोली मारने के लिए दी गई थी। तो नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि इस मुकदमे के अंदर जब सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की बात हुई, तो चीफ जस्टिस काजी फायजा ने पूछा कि मतीउल्लाह जान को जिन लोगों ने अगवा किया था, जिन लोगों ने उठाया था, वो कौन थे। IG इस्लामाबाद उसके ऊपर अदालत को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। मसलन चीफ जस्टिस काजी फायजा ने ये पूछा कि मतीउल्लाह जान को जिस वक्त उठाया गया था, उस टाइम जिन्होंने उठाया था उन्होंने किसकी वर्दियाँ पहनी हुई थी। अब वो वीडियो में सबको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जनाब उन्होंने पुलिस के कमांडोज की वर्दियाँ पहनी हुई थी। IG साहब खामोश हो गए। IG साहब ने कहा कि जनाब मुझे नहीं मालूम। फिर जब उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायजा ने पूछा कि जो गाड़ियाँ मतीउल्लाह जान को उठाने के लिए आई थी, वो गाड़ियाँ किसकी थी, IG इस्लामाबाद ने उसके ऊपर भी लाइलमी का इजहार कर दिया। फिर चीफ साहब ने पूछा कि क्या आपने किसी को गिरफ्तार किया, आपने वीडियो देखी, वीडियोज़ मौजूद हैं जो लोग मतीउल्लाह जान को अगवा करने आए थे। तो उसके ऊपर भी IG को अदालत को खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके, बल्कि इधर उधर की बातें उनकी जानिब से की गई, जो रवायती टिपिकल चीज़ें होती हैं। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायजा ने भरमे का इजहार किया और कहा कि आप तो इस ओहदे के ऊपर रहने के काबिल ही नहीं है, आपको ये ओहदा छोड़ देना चाहिए, वरना अदालत रिकमेंड करेगी, सिफारिश करेगी कि आपको इस ओहदे से हटा दिया जाए। अब IG इस्लामाबाद के इस मामले पे आप देखें कि वो जब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी, तो वो हल्की हल्की उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी। वो पंजाबी में नहीं कहते कि ज़रा डीठपन वाली वो मुस्कुराहट थी उनके चेहरे के ऊपर। चीफ जस्टिस काजी फायजा ने कहा कि आपको क्या सब कुछ पता है कि किसने ये सब कुछ किया। तो उनकी जाने क्या आप कसम उठाने को तैयार हैं। तो IG साहब ने कहा जी बिल्कुल मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मुझे नहीं मालूम ये किसने किया। भाई दिलचस्प बात है, IG साहब कसम भी उठाने को तैयार हैं और तहकीकात करवाने को भी तैयार नहीं है। फिर उसके बाद मतीउल्लाह जान ने अदालत के अंदर ये पेश होकर ये मौक़िफ़ अपनाया कि सर उस वक्त जो थे जनरल कमर जावेद बाजवा
ایک صحافی شاہد میتلا نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں کہا تھا کہ میں نے فیض حمید سے یہ کہا کہ یہ کام تم نے انتہائی بونڈے انداز سے کیا ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فیضا نے آئی جی اور جو ایس ایس پی آپریشن وہاں پر موجود تھے ان سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اس پہلو کو، اس انٹرویو کو جانچا، کیا اس صحافی سے پوچھا؟ تو ایس ایس پی آپریشن نے کہا جی ابھی تک تو ہم نے نہیں پوچھا تھا لیکن اب ہم پوچھیں گے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فیضا نے کہا کہ کیا آپ نے یہ اس کے اندر ایک لائن لکھی ہے جو رپورٹ پولیس کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی اور وہ کہا گیا ہے کہ متی اللہ جان پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ متی اللہ جان ابھی سامنے کھڑے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم ان سے کیا تعاون کا حکم دیں۔ آئی جی اسلام آباد اس چیز کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ جو ایس ایس پی آپریشنز تھے انہوں نے عدالت کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب ہم سے یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، ہمیں متی اللہ جان کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ تو عدالت نے متی اللہ جان سے پوچھا کہ اگر آپ کو اب پولیس تحقیقات میں یا تفتیش میں بلائے گی تو کیا آپ جائیں گے؟ جس پر انہوں نے کہا جی بالکل 4 سال بعد پولیس بلائے گی تو ہم ضرور جائیں گے۔ تو عدالت میں اس کے اوپر ایک مسکراہٹ لگی، ایک کہکا بھی لگا ہلکا سا۔ اب اس کے بعد آگے جناب ابصار عالم صاحب کے حوالے سے بھی جب بات ہوئی تو ایس ایس پی آئی جی اسلام آباد کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ ایک دوسرے مقدمے کے اندر 2 ملزمان گرفتار کیے گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے صحافی ابصار عالم کو گولی مارنے کے لیے 30 لاکھ روپے دیے گئے تھے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ اس کے حوالے سے کیا شواہد ہیں، اس کے اوپر بھی پولیس کوئی جواب نہیں دے سکی، اسلام آباد پولیس۔ اس کے بعد صحافی اسد طور کی بات آئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ وہ گرفتار ہیں۔ عدالت نے ان کی ایف آئی آر پڑھنے کا کہا تو ان کی ایف آئی آر کے اندر 3 سیکشنز لگائے گئے تھے، پیکا ایکٹ کا سیکشن 9, 10 and 24۔ اب عدالت نے جو ہمارے وکیل تھے صلاح الدین صاحب ان سے کہا کہ آپ 9 اور 10 پڑھیں، تو 9 اور 10 پڑھنے کے بعد عدالت نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کیا یہ لاگو ہوتے ہیں؟ تو اٹارنی جنرل نے بہت کلیئرلی طور پر یہ عدالت کے سامنے تسلیم کر لیا کہ 9 اور 10 اسد طور کی ایف آئی آر میں نہیں لگتے۔ اب آ گیا سیکشن 24، اس کے اوپر اٹارنی جنرل تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے لیکن چیف جسٹس قاضی فیضا نے ان سے یہ چیز کی کہ ان سے یہ یقین دہانی لی کہ آپ اس مقدمے کو واپس لیں گے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ 14 تاریخ کو اسد طور کی ضمانت کا مقدمہ ہے، کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے اس معاملے کو سیٹل کر لیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم کوئی آرڈر جاری کر کے ہم ایک وہ نہیں کھلوانا چاہتے کہ جناب ایک راستہ کھل جائے اور ہر شخص پھر براہ راست ریمانڈ کے اندر ایف آئی آر لے کر یہاں پر سپریم کورٹ میں پہنچ جائے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بہرحال اس مقدمے کے اندر عدالت نے پولیس اور ایف آئی اے کی جو رپورٹ تھی عامر متین اور اسد طور اور ابصار عالم اور متی اللہ جان کے حوالے سے انہیں مسترد کر دیا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں جناب جو جی آئی ٹی آج کل بنائی گئی ہے جس کا بہت چرچا ہے، اس کے اوپر ہمارے وکیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ سیکشن پیکا کے سیکشن 30 کے تحت یہ جی آئی ٹی بنائی گئی ہے، جبکہ اس کے اندر بڑا واضح طور پر ہے ایکٹ کے اندر کہ اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوں گے۔ تو چیف جسٹس قاضی فیضا نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ممبران کو شامل کرنے کے حوالے سے پوچھا، استفسار کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آئی بی اور آئی ایس آئی کے لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہیں۔ یعنی اٹارنی جنرل نے کلیئرلی یہ تسلیم کر لیا کہ جو سوشل میڈیا پر تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس میں قانون کے مطابق نہیں لوگوں کو شامل کیا گیا۔ جس پر چیف جسٹس قاضی فیضا نے کیا کہا کہ ان لوگوں کا تحقیقات سے کیا کام، کیا یہ سارا کام جو تھا سوشل میڈیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، یہ ایف آئی اے خود سے نہیں کر سکتی تھی، یہ پولیس خود سے نہیں کر سکتی تھی؟ تو چیف جسٹس نے یہ بھی آبزرویشن دی کیا ان لوگوں کو روک ڈالنے کے لیے آئی ایس آئی اور آئی بی کے لوگوں کو جو ہے وہ اندر شامل کر لیا گیا؟ بہرحال عدالت نے پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کی جو درخواست تھی اس کے اوپر نوٹسز جاری کر دیے اور کیس کی مزید سماعت 25 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اب ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی تشکیل بھی مکمل ہو گئی ہے۔ آج اسحاق ڈار، مصدق ملک، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا تنویر، جام کمال، انجینئر امیر مقام، اویس لغاری، عطا اللہ تارڑ، خالد مقبول صدیقی، کیسر شیخ، ریاض پیرزادہ، احد چیمہ اور محسن نقوی نے حلف اٹھا لیا۔ ناظرین محسن نقوی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، کون نہیں جانتا انہیں،
کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو جناب چیئرمین سینٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. محسن نقوی صاحب کو یہاں وزیر داخلہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنی گرپ کمزور نہیں ہونے دے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی کی تقرری سے ہم یہ بڑا واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو پالیسی محسن نقوی نے گزشتہ 1 سوا سال کے اندر پنجاب کے اندر رکھی، یعنی سختی کے ساتھ نمٹے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی گئی. وفاقی حکومت میں محسن نقوی کا وزیر داخلہ بننا، شامل ہونا بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہوگا. اور یہ ایک میسیج ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ کے لیے آنے والے دنوں کے اندر بھی کوئی نرمی نہیں کی جائے گی. بہرحال اس کے اندر اب وفاقی حکومت کو میرا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے محسن نقوی صاحب آپ کی کابینہ کا ایک پہلو ہے، ایک عنصر ہے، لیکن وفاقی حکومت کو اپنی پالیسیز 2 سال کو مد نظر رکھ کر بنانی چاہیے. کیونکہ اگر اس طرح سے حکومت ہوگی جس میں اپوزیشن کو یا مخالفین کو دبایا جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ 2 سال کے بعد جو ہے اپنی حکومت کا جو ٹرنیور ہے وہ آپ پورا کر سکیں. تو حکومت کو چاہیے کہ جتنی بھی پالیسیز بنائیں وہ 2 سال کو مد نظر رکھ کر بنائیں. 2 سال کے اندر آپ نے ملک کے اندر معاشی استحکام بھی لانا ہے، سیاسی استحکام بھی لانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عوام کو ریلیف بھی دینا ہے. اگر 2 سال کے اندر آپ یہ تمام پروسیس، تمام کام نہیں کر سکے تو اس کے بعد عوام کا صبر کا پیمانہ ویسے ہی لبریز ہو جائے گا. چلے 2 سال کا تو آپ کو گریس پیریڈ مل جائے گا، لیکن اس سے آگے گریس پیریڈ ملنا ناممکن ہو جائے گا. اس کے بعد ناظرین تیسری اہم خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے حوالے سے. سائفر کیس کے جو فیصلہ تھا جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزائیں سنائی گئی تھی، ان سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی. کیس کی سماعت کے آغاز پر سب سے پہلے جو پروسیکیوشن کے وکیل تھے حامد علی شاہ، ان کی جانب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے موقف اپنایا کہ عمران خان کی اپیلیں قابل سماعت نہیں ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ اپیلیں کس طرح قابل سماعت نہیں ہیں، جس پر انہوں نے موقف اپنایا کہ سائفر کا مقدمہ جو ہے وہ جس ایکٹ کے تحت بنایا گیا، ایکٹ 1923 کے تحت، اس میں اپیل کا کوئی تصور نہیں ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں اپیل کا کوئی تصور نہیں ہے. تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ ہمیں اس کے اوپر تفصیلی جو اپنے آرگومنٹس دیں. جس کے بعد وکیل حامد علی شاہ نے موقف اپنایا کہ ان کے 2 اعتراضات ہیں. نمبر 1 تو یہ مقدمہ قابل سماعت نہیں ہے، یہ اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ایکٹ کے اندر اپیل کا کوئی تصور نہیں. پھر دوسرا ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ اس معاملے میں 2 رکنی بینچ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ 1 رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت شاید آپ کی بات درست ہو، لیکن ہائی کورٹ رولز کے تحت آپ کی بات درست نہیں ہے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بات کو درست تسلیم کر لیا. اور مجھے لگ یوں رہا ہے کہ شاید ہائی کورٹ نے یہ نقطہ جو ہے وہ ان کو ججز کو درست لگا ہے کہ یہ نقطہ درست ہے. اچھا ناظرین، اب اس کے بعد جو وکیل سلمان صفدر تھے عمران خان کے وکیل، ان کی جانب سے جب دلائل کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ پروسیکیوشن کے وکیل نے جو یہ اعتراض کیا ہے کہ بینچ 2 رکنی نہیں ہونا چاہیے تھا، 1 رکنی ہونا چاہیے تھا، یہ اعتراض بڑا حیران کن ہے، دلچسپ ہے. کیونکہ عام طور کے اوپر بینچز کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بینچ بڑا بنایا جائے. ایسا اعتراض کسی وکیل کی جانب سے یا پروسیکیوشن کی جانب سے بہت کم کیا جاتا ہے کہ جناب بینچ چھوٹا کیا جائے. بہرحال اعتراض کیا انہوں نے، عدالت نے سنا بھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایکٹ سے متعلق آرمی، نیوی اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی اپیلیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس میں، عدالتوں میں آتی ہیں، ہائی کورٹ میں آتی ہیں، عدالتوں نے ان کے اوپر فیصلے کیے ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ سزائے موت اگر ہو جاتی تو کیا پھر اپیل نہیں آ سکتی تھی. جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ CRPC لگے گا، یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ اس کے اوپر لگے گا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ اگر پروسیکیوشن کا یہ اعتراض منظور کر لیا جائے تو اس کے باوجود بھی صورتحال تبدیل تو ہوگی لیکن کچھ خاص اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ پھر اپیل نہ صحیح لیکن آپ کے پاس ریٹ جوریڈکشن میں آنے کا اختیار ہوگا. جس کے بعد عدالت نے مزید اس مقدمے کی سماعت بدھ 13 مارچ تک ملتوی کر دی اور عمران خان کے وکیل کو یہ ہدایت کی کہ جو پروسیکیوشن کے جو اعتراضات ہیں
ان کے اوپر اپنے دلائل تیاری کر کے آئیں تاکہ آئندہ سماعت کے اوپر عدالت کی معاونت ذرا درست طریقے سے ہو سکے۔ اب اس مقدمے کی مزید سماعت 13 مارچ کو ہوگی۔ ناظرین بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ویلاگ کیسا لگا اس حوالے سے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر پسند آیا تو اس کو لائک کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔